प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक सबक अमोज वीडियो कि रोज़ा हमसे क्या मुतालबा करता है। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, कौन ऐसा मुसलमान होगा जो रमज़ान करीम के महीने की अज़मत और बरकत से वाकिफ़ ना हो। अल्लाह ताला ने ये महीना अपनी इबादत के लिए बनाया है और नामालूम क्या क्या रहमतें अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों की तरफ मबसूल फरमाते हैं। हम और आप इन रहमतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस महीने के अंदर बाज़ अमाल ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान जानता है और इस पर अमल भी करता है। मसलन इस माह में रोज़े फ़र्ज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को रोज़ा रखने की तौफीक भी हो जाती है और तरावी के बारे में मालूम है कि ये सुन्नत है और मुसलमान को इसमें शिरकत की सादत हासिल हो जाती है। लेकिन इस वक्त एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। आम तौर पर ये समझा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियत सिर्फ ये है कि इसमें रोज़े रखे जाते हैं और रात के वक्त तरावी पढ़ी जाती है और बस इसके अलावा और कोई खुसूसियत नहीं। इसमें तो शक नहीं कि ये दोनों इबादतें इस महीने की बड़ी अहम इबादत हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक हमसे इससे ज़्यादा का मुतालबा करता है। और कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया और वो ये कि मेरी इबादत करें। गोया अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद ये बताया कि वो अल्लाह की इबादत करे। यहाँ बाज़ लोगों को ये शुबा होता है कि अगर इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत था तो इस काम के लिए इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत थी। ये काम तो फरिश्ते पहले से बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रहे थे और वो अल्लाह ताला की इबादत व तस्बीह में मसरूफ थे। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने का इरादा किया और फरिश्तों को बताया कि मैं इस तरह का एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने बेसाख्ता ये कहा कि आप एक ऐसे इंसान को पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन में फसाद मचाएगा और खून रेज़ी करेगा और इबादत व तस्बीह सिर्फ हम अंजाम दे रहे हैं। इस तरह आज भी एतराज़ करने वाले ये एतराज़ कर रहे हैं कि अगर इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत होता, इसके लिए इंसान को पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये काम तो फरिश्ते पहले ही सरंजाम दे रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उनकी इबादत बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की थी और इंसान के स्पुर्द जो इबादत की गई वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की थी। इसलिए कि फरिश्ते जो इबादत कर रहे थे उनके मिजाज में उसके खिलाफ करने का कोई इम्कान नहीं था। वो अगर चाहें कि इबादत ना करें तो उनके अंदर इबादत छोड़ने की सलाहियत ही नहीं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर से गुनाह करने का इम्कान ही ख़त्म फरमा दिया और ना उन्हें भूख लगती है और ना उनको प्यास लगती है और ना उनके अंदर शहवानी तकाजा पैदा होता है, हत्ता कि उनके दिल में गुनाह का वसवसा भी नहीं गुजरता। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी इबादत पर कोई अजर सवाब भी नहीं रखा, क्योंकि अगर फरिश्ते गुनाह नहीं कर रहे हैं तो इसमें उनका कोई कमाल नहीं, और जब कोई कमाल ही नहीं तो जन्नत वाला अजर सवाब भी मुरतब नहीं होगा। मसलन एक शख्स बिनाई से महरूम है, जिसकी वजह से सारी उम्र उसने ना कभी फिल्म देखी, ना कभी टीवी देखा और ना कभी गैर महरम पर निगाह डाली। बताइए कि उन गुनाहों के ना करने में उसका क्या कमाल जाहिर हुआ, इसलिए कि उसके अंदर उन गुनाहों के करने की सलाहियत ही नहीं। लेकिन एक दूसरा शख्स जिसकी बिनाई बिल्कुल ठीक है, जो चीज चाहे देख सकता है, लेकिन देखने की सलाहियत मौजूद होने के बावजूद जब किसी गैर महरम की तरफ देखने का तकाजा दिल में पैदा होता है तो वो फौरन अल्लाह ताला के खौफ से निगाह नीची कर लेता है। अब बेज़ाहिर दोनों गुनाहों से बच रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला शख्स भी गुनाह से बच रहा है और दूसरा शख्स भी गुनाह से बच रहा है, लेकिन पहले शख्स का गुनाह से बचना कोई कमाल नहीं और दूसरे शख्स का गुनाह से बचना कमाल है। लिहाजा अगर मलाइका सुबह से शाम तक खाना ना खाएं तो ये कोई कमाल नहीं, इसलिए कि उन्हें भूख ही नहीं लगती।
اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ تو برادران اسلام، کھانے کا تقاضا انبیاء کرام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، اور گناہ کرنے کے دائیں بھی اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ لیکن جب گناہ کا دائیا پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا، اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں تقاضا ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ عام لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور تنقید ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی عظمت کے استدار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آتا اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی اور گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا تو پھر 1000 مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت دے، پھر تو کمال کی کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو یہی تھا کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول بھی موجود ہے، حالات بھی سازگار ہیں، اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہ کرے، اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں ہی بک چکی ہیں تو یہ جانیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہیں بلکہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی ہی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ تمہیں صبح سے شام دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو، دوسرے کاموں کی اجازت نہیں، نہ کمانے کی اجازت ہے نہ کھانے کی اجازت ہے، تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا۔ لیکن قربان جائیں ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت۔ پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو، اور ہمیں اس بات کی اجازت دی
کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔ لیکن دوستو، جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے اور دنیا کے کاروبار دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے کچھ اوقات وقت مقرر فرما دیا۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو اب تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے میں اور جھوٹ بولنے میں لگ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھو ڈالو، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمگساری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے دور ہونے اور خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے سبب کی ماند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ سبب تو یہ ہے کہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ پاک اس انسان کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہے جلسا دینے والا اور جلا دینے والا۔ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس سال یہ مہینہ شدید جلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اس مقصد کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا کہ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلت دل پر چھا گئی، اور اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو، تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہولنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا، حتیٰ کہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ عزیزان گرامی، صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے۔ لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہاں کم سے کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر وضع رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی جذبہ کچھ عرصے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام زندگی کو ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑ دے، اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے ان کو کم کر دے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد ملتوی کر سکتا ہے ان کو ملتوی کر دے، اور رمضان کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ دراصل استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ عزیزان گرامی، جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو اب اس فارغ وقت کو کس طرح کام میں صرف کریں۔ جہاں تک کہ روزوں کا تعلق ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس شخص کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرے اور کچھ نوافل زیادہ پڑھ لے۔ لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں روزانہ شریک ہوتے ہیں،
یہ سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے۔ لوگ عبادت میں، نمازوں میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ برادران اسلام، نفلی نمازیں، نفلی عبادات، نفلی ذکر و اذکار اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیزیں نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت سے مکمل اصطلاح کرے۔ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا، پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑی ہو، اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو، اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی مشیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ 11 مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بدنگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں تو کانوں کا غلط استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سود نہ کھاؤ، کم از کم ایک مہینہ اس طرح گزار لو۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، روزے تو ہم بڑے شوق سے رکھتے ہیں، لیکن روزے کے معنی کیا ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب کرنا اور نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا۔ روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال۔ اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھے، روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بدنگاہی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وقت پاس کرنے کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا روزہ ہوا؟ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ اس لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جو پہلے سے ہی حرام تھا، تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا کمال کیا۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا۔ اگر کسی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بھی بولا تھا، تو مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا، اس کی قضا واجب نہیں۔ لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ملیا میٹ ہو گئی، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، کیونکہ روزہ تمہارے لیے اس لیے ذمے میں آیا کہ اس کے لیے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو۔ اب سنیے روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا، روزے سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا دھیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب سلطان دین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور تمنا کروں، پھر قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے، پھر تو تمام حرص میں مزہ ہے۔
یہ افطاری میں جلدی کرنے کا حکم اس لیے ہے، غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا، ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم۔ مثلاً 7 بجے آفتاب غروب ہو رہا تھا، اگر کسی شخص نے 6:59 پر ایک چنے کا دانہ کھا لیا، اب بتائیے کہ روزے میں کتنی کمی آئی؟ صرف 1 منٹ کی کمی آئی۔ 1 منٹ کا روزہ توڑا، لیکن اس 1 منٹ کے روزے کے کفارے میں 60 دن کے روزے رکھنے واجب ہیں۔ اس لیے بات صرف ایک چنے اور 1 منٹ کی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا۔ ہمارا حکم تو یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں، لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا، لہٰذا اب 1 منٹ کے بدلے میں 60 دن کے روزے رکھو۔ اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا، اب جلدی کھاؤ، اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہوگا، کیونکہ اس واسطے ہم نے حکم دیا تھا کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جلدی کھانا خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ رات کو 12 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے، اور اس واسطے یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے۔ اس لیے جب تک وہ وقت باقی رہے گا ہم کھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اسی میں ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سحری کھا لے تو گویا اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لیے کہ پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پورے دین میں سارا کھیل اتباع کا ہے۔ جب ہم نے کہا کھاؤ تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا مت کھاؤ تو نہ کھانا ثواب ہے۔ اس لیے حضرت حکیم علامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور بندہ کہے میں تو نہیں کھاتا یا میں کم کھاتا ہوں، یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی، نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو پھر کھاؤ، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اہل کتاب یعنی یہود و نصاری کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سریت میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت میں مل کر کرے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سریت گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسری سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخری شب میں مدد چاہا کرو۔ برادران اسلام، اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ۔ ایک رمضان کے موقع پر ایک بزرگ دین نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی اور نہیں کہے گا، وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بہلاؤ اور اس سے عہد کر لو کہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزار لوں گا۔ جب یہ 1 مہینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل سے گناہ چھوڑنے کا تہیہ پیدا فرما دیں گے۔ لیکن یہ عہد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے۔ اور ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے، پھر ان سب کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میں ان میں مبتلا نہیں ہوں گا، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور فواحشات آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
دوسری اہم بات جو ہے وہ حضرت رحمتullah علیہ فرماتے تھے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو رزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھا اور اس کو حرام چیز سے افطار کر رہے ہیں، سود پر افطار کر رہے ہیں، یا رشوت پر افطار ہو رہا ہے، یا حرام آمدنی پر افطار ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ سحری بھی حرام اور افطاری بھی حرام اور درمیان میں روزہ۔ اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزے سے بچو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں، مجھے رزق حرام سے بچا لیجئے۔ بعض حضرات وہ ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش الحمدللہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لیے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ کم از کم اس مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں اور حرام آمدنی سے بچیں۔ جن کا مکمل ذریعہ آمدنی حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے میں ملوث ہیں، ایسے آدمی جس کی مکمل آمدنی حرام ہے، ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے لے اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لیے جائز اور حلال ذریعے سے انتظام کر لے، کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے اس ماہ کے خرچ کے لیے کسی سے قرض لے لے اور یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں حلال آمدنی کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم اتنا تو کر لے۔ بہرحال اس مہینے میں لوگ نوافل وغیرہ کا اہتمام تو بہت شوق سے کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وصف سے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے وہ یہ ہے کہ غصے سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے غم گساری کا مہینہ ہے، لہٰذا غصہ اور غصے کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ مثلاً جھگڑا، مار پٹائی، ان سب چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ زبان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہاتھ سے، اس سے پرہیز کرے۔ یہ سب بنیادی کام ہے۔ برادران اسلام، یہاں تک عبادت کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت قرآن چونکہ اس مہینے سے خاص مذمت ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تلاوت کیا کریں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔